अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, जिसके असरात ना सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सतह पर महसूस किए जा रहे हैं। इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ जुम्मे को किए गए बड़े पैमाने पर जो एग्रेशन है, जारियत है, जिसे हमलों का नाम आप दे सकते हैं, उसने एक मरहलावार जंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। इन हमलों का हदफ ईरान की आला फौजी और जौहरी तनसीबात थी। ईंधन के ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर समेत ईरान के एटमी साइंसदानों और अहम फौजी अफसरान जो थे वो इस हदफ का हिस्सा थे। इसराइल की जानिब से आज ईरान के हॉस्पिटल और ईरान के अब से कुछ देर पहले सरकारी टीवी चैनल पर भी हमला किया गया है। इसराइली हमला होने पर सरकारी चैनल की जो आप एक वीडियो मुलाजा फरमा लें। فضای غبارآلود استدیوم ईरान पर हमलों का जवाब पेश करते हुए इसराइल का यह कहना है कि उनका मकसद ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना है। इसराइली फौज के तर्जुमान के मुताबिक ईरान में 80 अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें जौहरी प्रोग्राम के मरकजी दफातर शामिल थे। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में 224 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें 90% आम शहरी थे। इसके अलावा ईरानी मुसल्लह अफवाज के सरबराह मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी और ईरानी पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, जबकि 14 ईरानी जौहरी साइंसदानों को भी शहीद किया गया। इन हमलों के बाद अहम फौजी और सीनियर साइंसदानों को निशाना बनाए जाने पर सवालात भी उठे। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक इसराइल जो है वो ईरानी फौजी और जौहरी क़यादत की अहम शख्सियात के कत्ल की वारदातों के लिए मोबाइल फ़ोन ट्रैकिंग जो टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली एजेंसियों ने पहले इसी तरीके से हमास के जो सरबराह थे गुज़श्ता साल इस्माइल हनिया, उन्हें शहीद किया। फॉरेस्ट न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अगरचे मोबाइल फ़ोन बंद हो तब भी वो अफराद की मौजूदगी जाहिर कर सकते हैं। इसराइली हमले के रद्द-ए-अमल में ईरान ने इसराइल पर जवाबी कार्रवाई की। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल तल अवीव की जानिब दागे गए और ईरानी मीडिया ने यह मनाजिर दिखाए, जिसके बाद नतीजे में इसराइल में मुतअद्दिद अफराद जाँ बहक हुए। रॉयटर्स के मुताबिक इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर माइक हुकॉबी ने एतराफ़ किया कि ईरानी मिसाइलों के हमले के नतीजे में तल अवीव में इसराइली सिफारत खाने को भी मामूली नौइयत का नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी अमरीकी एहलकार को नुकसान नहीं पहुंचा। अब तक दोनों ममालिक की तरफ से एक दूसरे पर पे दर पे हमले किए जा रहे हैं और शायद हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि ईरानियन जो मिसाइल हैं वो उसमें ज़्यादातर जो हैं वो अपने टारगेट को लग रहे हैं। दोनों जानिब से बयानात का सिलसिला भी जारी है। इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ईरानी हमलों पर रद्द-ए-अमल में कहा कि ईरान के इन हमलों की कीमत तेहरान के रिहायशी अदा करेंगे। खित्ते में जारी इस बहरान के बायस हवाई सफ़र भी शदीद मुतासर हो रहा है। सऊदी अरब, कतर, रशिया, उज़्बेकिस्तान, आज़रबाईजान, तुर्क एयरलाइन और जर्मनी और दीगर ममालिक की जानिब से ईरान, इराक, इसराइल और लबनान के लिए परवाज़ें मनसूख या मुअत्तल कर दी गई हैं। कतर एयरवेज़ ने मुकम्मल तौर पर ईरान, इराक और शाम के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया है। इसी दौरान UAE की एयरलाइंस ने भी ईरान, इराक और इसराइल के लिए अपनी परवाज़ें आर्जी तौर पर रोक दी हैं। फ़िज़ाई रस्तों की बंदिश ने न सिर्फ सफ़री सहूलतों को मुतासिर किया है बल्कि तिजारती सरगर्मियों को भी नुकसान पहुँच रहा है। इसराइल और ईरान की जंग के बायस पाकिस्तानी ज़ायरीन भी ईरान में फंसे हुए हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने ने फौरी तौर पर इक़दामात तो शुरू कर दिए हैं और तेहरान से तफ्तान बॉर्डर की तरफ 6 बसों पर मुश्तमिल काफ़िला एक रवाना हो चुका है। इससे पहले गुज़श्ता रोज़ 180 पाकिस्तानियों ने बॉर्डर क्रॉस किया। वापस आने वालों में 170 ज़ायरीन और 12 ताजिर शामिल हैं। वज़ारत दाखिला ने ईरान के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत भी जारी कर दी हैं और मैदान जंग में सूरत हाल जितनी भी संगीन हो, इसके सिफारती, सियासी और माशी असरात उससे कई ज़्यादा वसी होते हैं। नाज़रीन, इसराइली हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाइयों के बाद मशरक़ वस्ता के बेशतर ममालिक ने फौरी रद्द-ए-अमल दिया। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, कुवैत, इराक और फ़लस्तीन ने खित्ते में मुमकिन बड़ी जंग के बारे में खबरदार किया है। कतर और ओमान ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन ईरान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो हमलों के दौरान जंगबंदी पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान की पोजीशन ये है कि वो सिर्फ हमलों के रुकने के बाद ही किसी बातचीत पर आमादा होंगे, जिससे ज़ाहिर होता है कि कशीदगी में जल्द कमी के इम्कानात कम हैं। इसी तरह अपने एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की कि ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी हो सकती है। I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal and we'll see what happens, but sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal.
اسرائیل کے ایران کے خلاف جارحیت پر امریکہ کے ریپبلکن حلقوں میں بھی تنقید شروع ہو چکی ہے۔ امریکی سینیٹرز سمیت اہم ریپبلکن شخصیات نے ڈونلڈ ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ ریپبلک سینیٹر رینڈ پال کے مطابق امریکی عوام نے امریکہ کی مسلسل جنگوں سے تنگ آ کر ٹرمپ کو ووٹ دیا۔ ٹرمپ امریکہ فرسٹ کا اصول سامنے رکھیں اور دوسرے ملکوں کی جنگوں میں شامل نہ ہوں۔ اسی طرح کانگریس مین مارگری ٹیلر گرین نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اس کے علاوہ امریکی مبصر اینا کیسپیرین نے ایک اسرائیلی خاتون مبصر پر وہ پھٹ پڑی اور یہ کہا کہ اسرائیل اگر لڑنا چاہتا ہے تو خود لڑے، ہم امریکیوں کے ٹیکس کی رقم پر اسرائیل کے لیے اپنے نہیں مروائیں گے۔ Cross-border attacks in sovereign countries is Prime Minister Benjamin Netanyahu, and he is placing the entire region at risk because of his unwillingness to engage in diplomatic talks with people who are willing across the board to do so. اس سارے صورتحال میں پاکستان کی اہمیت کو یقینی طور پر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران ہمارا برادر پڑوسی ملک ہے۔ ایران پر اسرائیلی حملوں کے بعد وزیراعظم شہباز شریف نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون رابطہ کیا۔ آج وہ اسرائیلی سفیر سے بھی ملے۔ ان کے بقول اسرائیل کی بلا اشتعال اور بلا جواز جارحیت پر پاکستان ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی میں کھڑا ہے۔ اسرائیل سے جنگ میں ایران کی حمایت کرنے پر ایرانی پارلیمنٹ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پارلیمنٹ میں خطاب کے دوران پاکستان کی حمایت پر ان کی تعریف کی، جس پر ایرانی اراکین پارلیمنٹ نے تشکر نعرے بھی لگائے۔ دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردم که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. اس جنگ کے دوران فیک نیوز اور اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ سے متعلق ایک کلپ وائرل ہوا جبکہ ایرانی جرنل سے منسوب بیان میں ایران پر ایٹمی حملے کی صورت میں پاکستان کی جانب سے اسرائیل پر ایٹمی حملے کا کہا گیا، لیکن ان تمام قیاس رائیوں کی نفی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار نے آج سینٹ میں اپنے خطاب میں کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ جنگ کوئی مذاق نہیں، ہمارا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ہماری اپنی حفاظت کے لیے۔ پاکستان کا ڈیٹرنس obviously اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو نہ صرف نیوکلیر قوت بنایا بلکہ میزائلی قوت بھی بنایا ہوا ہے، اور کئی ممالک کو تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہماری اپنی سیکیورٹی کے لیے ہے، ہماری اپنی اسٹیبلٹی کے لیے ہے، اس ریجن میں اسٹیبلٹی کے لیے۔ تنازع محض ایک دو طرفہ جھڑپ نہیں رہا بلکہ اس میں علاقائی اور عالمی طاقتوں کی مداخلت بڑھتی جا رہی ہے جو اسے خدا نخواستہ ایک بڑی جنگ کی شکل دے سکتی ہے۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں تہران سے صحافی سید حسام الدین مہاجری، جن کے ٹی وی چینل پر اب سے تھوڑی دیر پہلے اسرائیل نے حملہ کیا۔ اس کے علاوہ ہمیں اسٹراسبرگ یورپین پارلیمنٹ سے سابق وزیر دفاع اور پاکستانی وفد کے رکن انجینئر خرم دستگیر جوائن کریں گے، جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ایران میں سابق پاکستانی سفیر آصف درانی اور واشنگٹن میں ڈان کے نمائندہ خصوصی انور اقبال بھی پروگرام میں شامل ہوں گے۔ حسام الدین مہاجری صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اس وقت تو بالکل جنگ کی صورتحال ہے تہران میں، اور ہم جب آپ سے بات کر رہے ہیں تو ایران نیشنل ٹی وی پر اسرائیل نے جارحیت کر کے ایک اور حملہ بھی کر دیا ہے۔ آپ چونکہ خود ایران نیشنل ٹی وی سے بھی وابستہ ہیں، اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو سلام کہتا ہوں پاکستان میں جو ہیں، اور جو ہمارے ساتھ جنہوں نے ساری یکجہتی کی ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں ایرانی قوم کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی اسرائیل نے ایران کے قومی ادارے نشریات اور ریڈیو ٹیلی ویژن کو ہدف بنایا۔ یہ غیر انسانی اور صہیونی حکومت نے یہ اقدام جو کیا ہے، یہ بہت ہی بزدلانہ اقدام ہے۔ دیکھیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایٹمی تنصیبات پر حملہ کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ فوجی اڈوں پر حملوں کریں گے، لیکن یہ در حقیقت اور سچائی کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مظلوموں کی آواز کو بند کریں۔ انہوں نے ایران نیشنل ٹی وی کو ہدف بنایا۔ یہ ایک غیر انسانی کام ہے، صحافیوں کو نشانہ بنانا۔ ان کے کردار، ان کی تاریخ میں یہی ہے۔ صحافیوں کو کئی بار انہوں نے غزہ میں شہید کیا ہے۔ اب انہوں نے یہ اقدام جو کیا، یہ بہت ہی بزدلانہ ہے، اور یہ میں آپ کو کہہ دوں کہ یہ قابل مذمت ہیں، اور نہ کوئی انسانی طریقہ عمل ہے، نہ کوئی یہ، حتیٰ کہ
لیکن یہ لوگ انہوں نے کہا کہ عام شہریوں کے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑا اقدام ہے عام شہریوں, کیونکہ میرے جو ساتھی ہیں ہم لوگ کم از کم ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ مختلف زبانوں میں اور مختلف قومی اور صوبائی اور شہری چینلوں میں کام کرتے ہیں, ایک ہی کمپاؤنڈ میں, ایک ہی بلڈنگ میں ہیں, اور یہ سارا خدمات ہم پیش کرتے ہیں عوام کے لیے. اور کم از کم آپ بولیں 1-2 ہزار لوگ ہم وہاں پہ عام شہری ہیں, نہ کوئی فوجی ہے نہ کوئی. صحافیوں کو نشانہ بنایا الحمدللہ, لیکن کچھ نہیں کر سکا. انہوں نے جو ہمارے لائیو نیوز چینل ہے اس کو انہوں نے جب نشانہ بنایا تو ہماری جو ساتھی اینکر وہ ٹی وی پہ تھی تو انہوں نے اس کو لائیو بھی وہی کہا, اور ابھی بھی وہی کھڑی ہوئی ہیں اور بیٹھی رہی ہیں آخری لمحے تک, نہ وہ باغی ہے. یہ شاید دنیائے صحافت اور میڈیا میں شاید ایک تاریخی لمحہ ہے جس کو دنیا بھر کے میڈیا کے لیے دکھایا جا سکتا ہے کہ اسی ٹائم جب راکٹ لگا ہے وہ خاتون نیوز اینکر وہاں پہ اپنا انہوں نے پروگرام جاری کیا ہے, لیکن جب لائن کٹ گیا ہے دوبارہ وہ آئی ہے تو وہی بیٹھی ہوئی وہ یہ کر رہے اپنا جو کام ہے وہ کر رہی. تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ایرانی عوام اپنے ملک کے دفاع کے لیے پرعزم ہیں, اپنی تاریخ, اپنی ثقافت, اپنے دین, اپنے مذہب کے دفاع کے لیے تیار ہیں اور کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. آخری ایرانی بھی مرے گا تو تاریخ ایران کی گواہ ہے کہ ایران کبھی بھی سرنڈر نہیں کیا تاریخ میں, اور آج بھی نہیں کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک, حسام الدین مہاجری صاحب بڑا تفصیلی آپ نے جواب دیا. یہ بتائے گا کہ اس وقت اوور آل کتنا مطلب جو نقصان رپورٹ ہو رہا ہے مغربی میڈیا میں, کیا وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں, کتنا نقصان ابھی تک پہنچ چکا ہے اسرائیلی حملوں سے؟ دوسرا وہ جو رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں اور رضا شاہ پہلوی 2 جو ہیں وہ جا کے نیتنیاہو سے مل رہے ہیں, تو کیا ایرانی عوام جو ہیں ان کی میجورٹی جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے, کیا کہہ رہی ہے کہ مطلب آپ سیدھا جارحیت کر کے اور رجیم چینج کر لیں اور ہم خاموش رہیں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کے ملک میں زندگی گزاری ہے. میرے خیال میں پاکستانی عوام کے جو ثقافت اور تاریخ اور ان کی نفسیات جو ہیں بالکل ایرانیوں سے ملتے جلتے ہیں. آپ نے دیکھا جب ہندوستان کی طرف سے پاکستان کے خلاف جارحیت ہوئی تو حالانکہ بعض جو لوگ تھے پاکستان میں فوج سے ناراض تھے, حکومت سے ناراض تھے, لیکن سب اکٹھا ہو کے فوج کے پیچھے کھڑے ہو گئے. تو یہ ایران بھی یہی ہے, ایران کے خلاف جب کوئی بیرونی حرکت ہوگی, یہ ہماری تاریخ ہے, ہماری ثقافت ہے. میری گزارش یہ ہے کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ جا کے ایران کی تاریخ کو پڑھ لیں. جب کوئی بیرونی طاقت نے ایران پر حملہ کیا تو ایرانی عوام متحد ہوئے. یہ شاید ان کی غلطی ہے, اس کو ایران کو پتہ نہیں کوئی یورپی ثقافت سمجھے, کوئی مغربی ثقافت سمجھے, لیکن اسلام اور دین مبین اسلام کے بنا پر اور خاص طور سے اہل بیت علیہم السلام کی جو طرز حیات ہے اس کے بنا پر ہم نے انشاءاللہ ایک بار خیبر میں خود ذوالفقار علی ابن ابی طالب نے ان کو شکست دی. انشاءاللہ آج علی کے ماننے والے ان کو شکست دیں گے, اور ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز ہے. اگر ہمیں کوئی یہودی مارے, کوئی صہیونی مارے, وہ یقیناً شہادت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کوئی اپنے مسلمان برادر سے جنگ میں نہیں شہید ہوں گے. تو انشاءاللہ دنیا ہوش کے ناخن دے لے, آج ایران, کل پاکستان, پتہ نہیں پرسوں کہاں. تو ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے چاہیے اور اپنے دین, اپنی ثقافت, اپنی مشرقیت, اپنے تمام چیزوں پر اور اقدار کے ساتھ زندگی گزاریں. یہ ہمارا حق ہے اور مظلوموں کی حمایت ہمارے مذہب میں ہے, ہمارے دین اسلام میں ہے. تو اسی لیے ہم مریں گے بھی تو شہید ہوں گے, لیکن وہ اگر مریں گے تو نیز تو نابود ہو جائیں گے. اور کچھ کہنے کے لیے نہیں. حسام الدین صاحب آخر میں یہ بتائے گا کہ جو صورتحال اب ڈیولپ ہو گئی ہے, کیونکہ نئے اٹیکس جو ہیں, نئے حملے اسرائیل نے کر دیے ہیں, ایران نیشنل ٹی وی پر حملہ ہو گیا ہے, تو کیا یہ ایکسپیکٹ اب کیا جا رہا ہے کہ آج رات ایران دوبارہ سے جو ہے اسرائیل پر جوابی حملے کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ایرانی عوام کی خواہش ہے
ایرانی عوام سب کے سب 80 ملین ایرانی سب اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ایرانی افواج اور ایرانی حکومت ان کے خلاف کارروائی کریں، اور یقیناً حکومت نے بھی عوام کی بات سنی ہے، اور گزشتہ 3 دن سے مسلسل وہاں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ان کے جو ادارے نشریات ہیں ان کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوگی صرف وہ جو ناجائز صہیونی ہیں جو ان کی مٹی بھی نہیں ہے، ان کا ملک بھی نہیں ہے، وہ کہیں اور سے آگے وہاں بسیں، تو امید ہے کہ چلے تہران سے سید حسام الدین مہاجری صاحب ناظرین صحافی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا تعلق ایران نیشنل ٹی وی سے ہے، جن پر اب سے کچھ دیر پہلے ہی اسرائیل نے اٹیک کیا ہے۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر دفاع اور اس وقت سٹراسبرگ میں ہیں، وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، انجینئر خرم دستگیر صاحب یورپی پارلیمنٹ میں موجود ہے، وہاں سے ہمیں جوائن کریں گے کہ یورپ میں اس وقت یہ جو خطے میں ایک سچویشن آ گئی ہے، اس پر کیا گفتگو ہو رہی ہے، یورپی پارلیمنٹیرینز کیا سوچ رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے اب وے فارورڈ کیا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے پہلے حسام الدین مہاجری جو کہ ایرانین نیشنل ٹیلی ویژن کے صحافی ہیں، تہران سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود تھے۔ آج ایران نے ان کے چینل پر اسرائیل نے اٹیک بھی کیا۔ اس وقت خرم دستگیر صاحب جو ہیں سٹراسبرگ میں موجود ہیں، یورپین پارلیمنٹ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، پاکستانی وفد کا حصہ ہیں، نون لیگ کے نائب صدر ہیں، سابق وزیر دفاع ہیں۔ خرم صاحب، انپرووکڈ اٹیک ایران پر ہوا، یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ خطہ جو ہے خدا نہ خواستہ ایک بڑی جنگ کے بادل جو ہے خطے پر منڈلا رہے ہیں۔ جی، پریشانی کی بات یہ ہے کہ عادل صاحب کے امریکہ کی یہ 2 ہواری ہیں، ہندوستان اور اسرائیل، ان دونوں کو غالباً ایک میں قیاس آرائی کر رہا ہوں کہ ان کو یہ سگنل دیا گیا کہ بھئی اگر آپ حملہ کرنا چاہتے ہیں اپنے دشمن پہ تو کر گزریں، اگر تو جواب آ گیا جتنا پاکستان کی طرف سے آیا تو سیز فائر کروا دیں گے۔ تو کیونکہ دونوں انپرووکڈ اٹیک تھے، دونوں نے بہت ٹارگیٹنگ کی، اسرائیل نے تو بہت ایک طویل غالباً پلاننگ کے بعد ایران کے جو اہم اہلکار تھے ان کو ہٹ کیا ہے۔ تو یہاں اگر یہ لارجر کانفلکٹ میں چینج ہوتا ہے، جس کا میرے خیال میں چانس کم ہے، ابھی میں آج کا دن جو گزرا ہے اس میں کچھ شدت میں کمی آئی ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کتنی جو ہے وہ طاقت سے اس کا جواب دیتا ہے۔ تو اگر اس نے طاقت سے جواب دیا تو میری اس وقت کی کیلکولیشن یہ ہے کہ یہاں ایک سیز فائر ہوگا۔ اگر یہ جنگ پھیلتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا جو نتن یاہو نے کہا ہے کہ رجیم چینج چاہتے ہیں وہ، تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے غالباً امریکی فورن پالیسی کا ایجنٹ بن کر اسرائیل جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور ایران میں رجیم چینج اتنی ہی بڑی فاش غلطی ہوگی جتنی آج سے 22 سال پہلے عراق میں حملہ کر کے امریکہ نے کی تھی۔ لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا جو رولز بیسڈ آرڈر ہے وہ مکمل طور پہ ہمیں کرمبل ہوتا ہوا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہی بات جو کہ یہاں سٹراسبرگ میں ہے، جہاں یورپین پارلیمان کے مختلف اہلکاروں سے اور وہاں ان کی جو پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان سے ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ اگر آپ نے رولز بیسڈ آرڈر کو ریسٹور کرنے کی ایفرٹ نہ کی، اور یورپ ابھی اس پوزیشن میں نہیں نظر آ رہا کہ وہ کھل کر اس سارے معاملے پر کنٹرول کر سکے یا کم از کم اس سارے معاملے کو روکنے پر عمل کر سکے، لیکن اگر یہ رولز بیسڈ آرڈر ریسٹور نہ کیا گیا تو چاہے وہ سن-طاس معاہدہ ہو جیسے ہندوستان نے بریک کیا ہے، یا اوور آل جو مشرق وسطیٰ کا امن، معاملات مخدوش ہوں گے۔ اور جب اس قسم کا کیوس نظر آتا ہے، اور یہ ویسے ہی کیوس ہے جو 100 سال پہلے ہم نے پہلی جنگ عظیم سے پہلے دیکھا تھا، تو پھر عالمی جنگیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بات سب کو سامنے ہونی چاہیے کہ اگر تاریخ سے کوئی سبق سیکھنا ہے تو یہ جو دونوں امریکی ہواری ہیں، اسرائیل بھی اور ہندوستان بھی، ان کا ہاتھ روکنا ہوگا اور ان کو اپنے سرحد تک محدود کرنا ہوگا، ورنہ چاہے مشرق وسطیٰ ہو یا ساؤتھ ایشیا،
यूं लग रहा है कि हम एक जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। खुरब, ईरान हमारा हमसाया ब्रादर मुल्क है, हम चाहें ना चाहें इस जंग के असरात हम पर यकीनी तौर पर होंगे। ऐसे में आपकी हुकूमत की क्या हिकमत अमली होगी? और हमारी क़यादत और पार्लिमान ने तो खुलकर इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की है, लेकिन डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग क्या आप करेंगे और एक ऐसे वक्त में जब ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहा है इसराइल? पाकिस्तान जी यूनिलैटरली, पाकिस्तान को मैं अपनी राय दे सकता हूँ, ज़ाती राय, कि पाकिस्तान को यूनिलैटरली कोई कदम भी नहीं उठाना चाहिए। पाकिस्तान की हुकूमत की, अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी पहली पाकिस्तान की ज़मीन का और पाकिस्तान के मफादात का दिफा है। अलबत्ता अगर हालात मखदूश होते हैं और मुस्लिम ममालिक की या खित्ते की एक कोई मल्टी जो नेशनल कोई कोalition बनती है जो इस पे कोई गुफ्तगू करना शुरू करे, उस पर पाकिस्तान गौर कर सकता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने अपना स्टैंड दुरुस्त लिया है। ख़ास तौर पे UN सिक्योरिटी काउंसिल में हमारे मुस्तकिल मंदूब ने जो बात की है वो बड़ी जामे थी, और वो यही पाया कि हम पाकिस्तान जो असूल है, असूल को तोड़े जाने की सख्त तरीन मजम्मत करते हैं। हम खुद मुख्तारी का दिफा चाहते हैं और हम अमन चाहते हैं। ये तीन चीजें हैं जिस पर हमें जो है कारबंद रहना है। बहुत सारी बातें होंगी मुस्लिम उम्मा के हवाले से भी और भी इशू के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान की पहली जिम्मेदारी तो पाकिस्तान में रहने वालों की जिंदगियों की हिफाजत है, अपनी मिट्टी का दिफा है, और अपने आने वाले जो दूसरे वसीतर मफादात हैं उनकी हिफाजत है। अच्छा, आप यूरोपियन पार्लियामेंट में मौजूद, हमने देखा कि ऐसी जारियत इसराइल की तरफ से जब भी होती है तो वो फौरन सीज फायर की बात शुरू कर देते हैं। लेकिन चाहे अमेरिका हो, यूरोपियन ममालिक हो, कोई भी खुलकर ये नहीं कह रहा कि आप एक खुद मुख्तार मुल्क की सालमियत पर हमला करके उनकी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बनाते हैं। क्या कह रहे हैं वो? क्या वो आपकी यहाँ पे पार्लियामेंटेरियन से बात हो रही है, सिर्फ वो कंडेम कर रहे हैं या उससे ज्यादा की भी बात कर रहे हैं? जी, हमारे साथ गुफ्तगू में तो मुख्तलिफ जो अरकान पार्लियामान हैं वो कंडेम करते हैं, लेकिन उनके ममालिक भी और यूरोपियन यूनियन बतौर एक कलेक्टिव भी अभी तक खुलकर कंडेम नहीं कर पाए। और यही इशू हमें हमारे सामने होना चाहिए कि फिर मैं कहूँगा इसराइल और हिंदुस्तान दोनों की जो यक तरफा और अनप्रोवोक्ड जारहियत है दुनिया, और हम ये बात हमने की है कि अगर आप इस तरह अनप्रोवोक्ड जारहियत को कंडेम नहीं करेंगे तो जो बढ़ता हुआ केओस है, अगर उनका ये ख्याल है कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग साउथ एशिया तक रहेगी और ईरान इसराइल की जंग जो है मशरिक़ वस्ता तक रहेगी, वो नहीं रहेगी। वो एक आलमी जंग में बदलेगी, और यूरोपियन यूनियन के दरवाजे पर जो पहले ही एक जंग हो रही है यूक्रेन रूस की, जिस पर उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ लिया है, अब अगर उस मौक़िफ़ की तायद करना चाहते हैं, जिस तरह वो रूस को कंडेम करते हैं, फिर उन्हें इसराइल और हिंदुस्तान को भी कंडेम करना होगा। ये बात हमने खुलकर इनसे की है कि अगर रूल्स बेस्ड ऑर्डर कायम नहीं होता, और इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, खासतौर पर अमेरिका के ये दो हवारी इसराइल और हिंदुस्तान अपनी मर्जी से दूसरे मुल्कों पर हमले शुरू कर देते हैं, तो बिल आखिर ये आग आप तक भी पहुंचेगी। इस वक्त जो है वो मशरिक के यूरोप में पहुंची हुई है, लेकिन अगर मुख्तलिफ अतराफ से ये जंग आप तक पहुंचेगी तो दुनिया अगर चाहती ये है कि अगर अमन हो और हम सब अमन के अंदर अपने अपने मुल्कों की बेहतरी और मुआशी तरक्की की कोशिश कर सकें, तो अमन की गैर मौजूदगी में तो ना ही कोई मुआशी तरक्की हो सकती है, ना कोई तजारती मुआहदे कारगर होंगे, और एक इंतशार फैलेगा जो कि दुनिया के लिए मौलिक और तबाहकुन है। ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट ही है, लेकिन इंडिया का जो मामला है, कितना यूरोपियन यूनियन में आपके बयानिए को बाय किया जा रहा है, और वे फॉरवर्ड के अमेरिका से लेकर स्ट्रासबर्ग तक इन मुलाकातों में क्या वो हल में दिलचस्पी रखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के मामलात को लेकर? जी रखते हैं। जब उनको सबसे ज्यादा हमें जो रद्द अमल देखने में आया, वो जब मैंने बारहा इस पूरे विजिट में ये बात की है कि इसको रूटीन में हिंदुस्तान ने जो ये काम किया, अगर आपने रूटीन से लिया तो दुनिया की पहली जौहरी जंग जो पानी के ऊपर होगी वो साउथ एशिया में होगी। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए। अगर हाथ ना रोका गया
اور ہندوستان کو جو اس وقت ایک ریویژنسٹ پاور بنا ہوا ہے اس کو بین الاقوامی قانون کے اندر نہ لایا گیا تو ہم ایک بہت بڑی تباہی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو اسرائیل کا ایران کا تنازع ہوا ہے اس سے ہمارے موقف کے اندر ایک گہرائی اور مزید قوت ملی ہے، تقویت ملی ہے کہ جس طرح آپ نے اسرائیل کا ہاتھ روکنا ہے اس نے ہندوستان کا ہاتھ بھی روکنا ہے، ورنہ پھر یہاں ایک عالمی جنگ کی طرف ہم بڑھیں گے. اور یورپین یونین میں چونکہ یہاں ماحولیات کے اوپر اور پانی کے اوپر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، تو ہم نے انہیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ جو اپر انڈس بیسن ہے اگر یہاں تک جنگ پہنچتی ہے اور وہاں جو دنیا کا تیسرا بڑا برف کا ذخیرہ جو ہے وہ ان ممالک کے ہمارے یعنی شمال میں ہے، افغانستان سے شروع ہو کر پاکستان، بھوٹان، نیپال، انڈیا، چائنا، تو اگر یہاں جنگ ہوتی ہے تو ایک انگریزی میں کہتے ہیں کیٹاسٹرافک کانسیکوینسز ہیں پوری دنیا کے لیے. صرف یہ نہیں ہے کہ چلو پاکستان ہندوستان تباہ ہوں گے، پوری دنیا کا ماحول جو ہے جس طرح بگڑے گا ابھی تو اس کا کیلکولیشن بھی نہیں کی جا سکتی. اس لیے یورپ میں بہت انٹرسٹ ہمیں نظر آیا ہے کہ اس پانی کے معاملے کو حل کرنے کے لیے آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں ضرور ایک دوسری بات یہ بتائیے، IATF کے معاملے میں انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پورا زور لگایا کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کیا جائے، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوئے. اب GSP+ کا بھی معاملہ ہے اور وہاں پر بھی obviously یہی لابی پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہی ہے کہ ایسا ہو. جی، اور یہ بہت ہی خوش آئند ہم نے ایک چیز دیکھی ہے کہ ہندوستان کا پورا کیس جو ہے وہ ماضی پر مبنی ہے اور ہم نے واضح کیا ہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے، 2008 کا پاکستان نہیں ہے. پاکستان نے 2022 میں جس طرح فاٹف سے نکلنے کے لیے ایک بہت ریاستی کو جدوجہد کی ہے ہر لحاظ سے، قانونی لحاظ سے اور اس سارے نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے. اسی لیے ہندوستان کو پسپائی ہوئی ہے کہ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک جرم پر میں 2 دفعہ کیس نہیں چل سکتا، وہ جو کیس چلنا تھا پاکستان پہ وہ چل چکا اور پاکستان الحمدللہ اس میں سے باعزت بری ہو چکا ہے. تو اب وہ دوبارہ کیس چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں فاٹف میں انہیں ناکامی ہوئی ہے اور انشاءاللہ GSP+ میں بھی ناکامی ہے. چلیں لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. خرم صاحب، تو واپسی کا پلان آپ کے ڈیلیگیشن کا اگلی ڈیسٹینیشن کیا ہے، کب ہے، ذرا بتائیے. جی نہیں، اگلے 2 دن میں انشاءاللہ ہم سب لوگ پاکستان واپس پہنچ جائیں گے اور وہاں بجٹ کا پورا پروسیس بھی جاری ہے پارلیمان میں. لیکن یہ جو خطے کا معاملہ ہے اس میں بھی پاکستان کی جو انوالومنٹ ہے، جو سفارتکاری چاہیے وہ بھی جاری رہے گی. سب سے پہلے تو جا کر وزیر اعظم کو ہمیں رپورٹ کرنا ہے اور کابینہ کو، اچھا، کہ ہمارے جو گفتگو ہوئی ہے اس میں کس قسم کے ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، کہاں جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ خوش آئندہ مثلاً امریکی کانگریس میں پہلے سے بہت زیادہ بہتر صورتحال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کو سننے کے لیے وہ تیار ہے. یہ ساری باتیں ہم وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے اور اس کے سامنے مجھے یقین ہے کہ اس رپورٹ کے نتیجے میں اگر وزیر اعظم بہتر سمجھیں کہ اسی قسم کا کوئی مشن بھیجنا چاہیں یا اگر وسیع تر پارلیمانی جو وفود ہیں وہ بھیجیں. مطلب ہندوستان نے بھیجے تھے اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ غالباً ان کی جو بہت ساری جو ساکھ ہے اس میں کمی آئی ہے ان کے جو. تو پاکستان جو اگر بہتر تیاری کے ساتھ پارلیمانی وفود بھیجنا چاہتا ہے، یہاں جو کہ یہ اسٹراسبرگ فرانس میں ہے، فرانس میں ضرور ایک مزاحمت ہے پاکستان کی، ان کی ہندوستان کے ساتھ الائنس بہتر ہے. اگر اس پر جو ہے یورپ میں فرانس اور جرمنی کے اوپر کو فوکس کرنا غالباً اچھا ہوگا پاکستان کے لیے، مستقبل کے لیے. اوور آل امریکہ میں بھی جو آرمی چیف بھی تشریف لے گئے، فیلڈ مارشل، وہ بھی وہاں ہیں. لیکن اگر آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی سپٹمبر میں وزیر اعظم بھی تشریف لے جائیں گے جنرل اسمبلی میں. لیکن یہ ہے کہ ہندوستان کو ایکسپوز کرنا ملٹی لیٹرلی بھی اور بائی لیٹرلی بھی وہ ایک فوکس ہے جو بڑی، یہ ضرور ہے عادل صاحب کے جارحانہ سفارتکاری کا اس جو ہم نے کی ہے پاکستان کو فائدہ ہوا ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. سگیر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ایران میں پاکستان کے سابق سفیر آصف درانی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान पर जिस तरह से इसराइल का अटैक हुआ उसके बाद इसराइल ने रिटेलिएट किया, ईरान ने अब जवाबी हमला किया और ईरान नेशनल टीवी पर यह हमला किया और वहाँ से तेहरान से सैयद हसामुद्दीन महाजरी जो कि ईरान नेशनल टीवी के लिए काम करते हैं हमारे साथ मौजूद थे। और स्ट्रासबर्ग से साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त मारूफ डिप्लोमेट ईरान और अफगानिस्तान में साबिक सफ़ीर रह चुके हैं जनाब आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। दुरानी साहब, जिस तरह से चीज़ें एस्केलेशन की तरफ बढ़ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इसका आउटकम किस तरफ जा सकता है? क्योंकि ईरान की नेशनल टीवी पर हमला होना तो जारी बात है, आज रात फिर जिस तरह से हमें ईरान से खबरें आ रही हैं कि दोबारा से वो अटैक करेंगे इसराइल पर। देखिए, ये अटैक तो जारी रहेंगे क्योंकि इसराइल का हदफ ही यही है कि ईरान को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाए। ईरान ने भी रिटेलिएट किया है और अपनी जो इस वक्त उनकी अस्करी इस्तिताअत है उसके मुताबिक किया है और उसमें इसराइल को अच्छा खासा डैमेज किया है। तो ये ऐसी सूरत हाल में जो है वो जाहिर है टेंशन तो रहता है। और ईरानी टीवी पे हमला जो है उन्होंने ईरान के जो है टॉप मिलिट्री ब्रास को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। उन्होंने टॉप साइंटिस्ट हैं 6 के करीब, उनको भी मार दिया। तो ये टीवी स्टेशन तो फिर मेरे ख्याल में एक आम सी बात होगी। जी ठीक। दुरानी साहब, दूसरा ये बताएगा पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम प्योरली बात करें कि अगर इजराइल रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, ईरान में लड़ाई अगर तूल पकड़ती है, अभी तक पाकिस्तान का रिस्पांस जो था वो तो बिल्कुल जो इजरायली एग्रेशन थी उनकी खुलकर हमने मुखालफत की। ईरान हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, हम उनके साथ खड़े हैं, सिफारती और इखलाकी हिमायत तक तो बात ठीक है। क्या अभी तक जो हमने किया वो दुरुस्त है और आगे हमारी स्ट्रैटेजी डिप्लोमेटिकली स्पीकिंग क्या होनी चाहिए? देखिए, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान वाहिद उन मुल्कों में से है जिसने ईरान के साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया है। ईरान को सियासी और सिफारती और इखलाकी ये हिमायत तो उसको दी है और ईरान के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया है। तो इसके अलावा जो है अब हम इसमें और मज़ीद जो है वो मैं नहीं समझता कि हम आगे और क्या कर सकते हैं। और इसमें बाकी इस्लामी ममालिक हैं उनका भी किरदार लाजमी है और ख़ासकर जो OIC का प्लेटफॉर्म है उसको एक्टिव होना चाहिए और उसको चाहिए कि वो कोई कॉन्क्रीट मेजर्स लाए ताकि इजराइल को कोई कलेक्टिव पनिशमेंट दी जा सके। जी ठीक। और दुरानी साहब, दूसरे बताएगा ये जो रिजीम चेंज की बात ये बार बार कर रहे हैं, ईरान काफ़ी दूर है इजराइल से और इराक में रिजीम चेंज करके अमेरिका ने देख लिया कि उसका क्या हशर हुआ। और दूसरा, रिजीम चेंज के लिए तो अमेरिका को खुद जंग में उतरना पड़ेगा जो कि इस वक्त वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना ही उनकी आवाम में इस बात की मकबूलियत होगी। आप चूँकि ईरान में आप रहे हैं, काफ़ी करीब से आप उनको जानते हैं और ईरानियन हिस्ट्री हमें ये बताती है कि बाहर से जब भी एग्रेशन होती है तो वो इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन अगर ये मौजूदा रिजीम कमज़ोर होता है तो क्या वाकई ये कोलैप्स भी कर सकता है आपके ख्याल में? देखिए, ये तो कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इस वक्त के जो हालात हैं उसमें इजराइल ने जो डेथ एंड डिस्ट्रक्शन का बाजार गर्म किया है ईरान के अंदर, उसमें इनोसेंट लोग मारे गए हैं। ठीक है, आपका हदफ गवर्नमेंट के ऑफिशियल हों, लेकिन आम सिविलियन भी मारे गए हैं, बच्चे मारे गए हैं, ख़वातीन मारी गई हैं। तो ये तो वो इक़दामात हैं जिससे इजराइल का इक़दाम जो है वो कोई एहसन तो नहीं समझा जाएगा। और उससे अहम बात यह है, क्या ईरान के लोगों ने इजराइल से रिक्वेस्ट किया था कि आप तशरीफ़ लाएं और आप यहाँ पे बमबार करें? ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए ये एक महज एक बहस के लिए या एक रेटरिक है जो चलाया जा रहा है कि जी अंदर से जो है वो रिजीम चेंज करना चाहते हैं। रिजीम चेंज किस तरह से करेंगे?
اور اس سے بعد جیسے آپ نے بھی صحیح فرمایا کہ عراق کے اندر وہ رجیم چینج کر کے ان کے گلے میں پڑ گئی یہ رجیم. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس وقت فی الحال میں ایران کے اندر اس طرح کی کوئی اپوزیشن نہیں دیکھتا کہ جو اسرائیلی اقدامات کی حمایت کرے یا امریکی خواہشات کو پورا کرے رجیم چینج سے متعلق. جی ٹھیک. درانی صاحب، ایک آپ نے او آئی سی بات کی، ایک تنقید بھی ہو رہی ہے، اور دوسرا خصوصاً پبلک سینٹیمنٹ جو ہے اکراس دا مسلم ورلڈ، جس میں پاکستان کو بھی ڈال لیں اور مڈ ایسٹ اور سارے شامل کر لیں، ایک ان کا یہ ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں وہ میئر کنڈمنیشن سے آگے جا کر کچھ نہیں کر پاتے، اور او آئی سی شاید اتنی اسٹرانگ تنظیم نہیں ہے کہ اس طرح کی ایگریشن کو مستقبل میں وہ روک پائے. کتنا وزن ہے یہ جو پبلک سینٹیمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس میں؟ دیکھیے، تمام ممالک جو مسلم ممالک ہیں وہ ساورن اسٹیٹس ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہیں. اس کے اندر آپ یعنی ایک ملک نے اس کے تعلقات تھے ہمسایہ میں یا باہر یا جس طرح سے تھے اچھے یا برے، انہوں نے اپنے ساورن ڈیسیجن لیا ہے، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو یا پاکستان ہو. بات یہ ہے کہ کوئی کلیکٹیو ڈیسیجن تو نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے کیا کرنا ہے آگے. اسرائیل کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ ایران سرے سے اسرائیل کے وجود کے خلاف، تو آپ نے آغاز ہی جو ہے دشمنی سے کر لیا. پھر ایک ہسٹری ہے ایرانی ریولوشن کی، اور امریکہ جو ہے شروع دن سے ایرانین جو رجیم آئی اس کے خلاف ہے، جو حکومت آئی ریولوشنری حکومت آئی ان کے خلاف ہے. یہ ایک اس نے ایک ایسی تشنج کی کیفیت پیدا کی ہے کہ آپ کو پچھلے 45 سال میں خطے میں امن نظر نہیں آتا، ٹینشن ہی ٹینشن نظر آتا ہے. اور اس کے لیے ایران نے اپنے جو ریولوشن کی سیفٹی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اقدامات اٹھائے، چاہے اس نے عراق میں یا سیریا میں یا لیبنان میں یا حماس کے ساتھ. یہ دو طرفہ گیم ہے جو کھیلی گئی ہے. ہم ایران بحیثیت ہمسایہ ملک، برادر ملک، دوست ملک کی وجہ سے ہم اس کے ساتھ سولیڈیریٹی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسرائیلی ایگریشن جو ہے اس کی مذمت کرتے ہیں. اب اس سے آگے جو ہے کیا اقدامات آپ تجویز کرتے ہیں، آیا وہ جو ہے خطے میں امن کے لیے معاون ثابت ہوں گے؟ تو یہ میرے خیال میں فیصلہ جو ہے حکومت جتنی حکومتیں ہیں وہ اپنے ملک کے انٹرسٹ کے مطابق کرتی ہیں. جی ٹھیک. آصف درانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد آپ کو واشنگٹن لیے چلیں گے. ڈان کے کورسپونڈنٹ انور اقبال ہمیں جوائن کریے. ویلکم بیک ناظرین. ڈان کے کورسپونڈنٹ یو ایس سے ہمارے ساتھ موجود ہے انور اقبال صاحب. انور اقبال صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں سے بیٹھ کے، کیا سیز فائر کے کوئی چانسز آپ کو ہیں کیسے وقت میں کہ جب ایرانین نیشنل ٹی وی پر ابھی لیٹسٹ اٹیک ہوا ہے اور ایران نے ریٹیلیشن کا ایک دفعہ پھر اعلان کر دیا ہے؟ دیکھیں، ایران کے معاملات تو آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ اس خطے میں موجود ہیں. یہاں سے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ صلح ہو، کوئی بات چیت ہو اور یہ جنگ رکے. اس لیے اور آپ مزید کی بات یہ دیکھیں کہ اب وہ گفتگو جو ہوگی وہ وہیں سے شروع ہوگی جہاں جنگ کے پہلے سے تھی. تو اب اس میں یہ سوال ظاہر ہے، یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ وہیں واپس جانا تھا جہاں یہ صورتحال جنگ سے پہلے موجود تھی، تو جنگ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایٹمی تنصیبات پر، ایٹمی صلاحیتوں پر ایران بھی بات کرنے کو تیار تھا، بلکہ کر رہا تھا، اور امریکہ بھی تیار تھا اور امریکہ بھی کر رہا تھا. دونوں کی گفتگو ہو رہی تھی. اب کیا صورت ہوا ہے کہ اس اسرائیلی حملے کی وجہ سے پہلے تو یہ لگا تھا کہ ایران کی پوزیشن بہت ویک ہو گئی ہے کہ انہوں نے ایک ہی حملے میں ان کی پوری عسکری قیادت کا صفایا کر دیا، تنصیبات اڑا دی. لیکن اس کے بعد جب ایران نے جو جوابی کارروائی کی، اس کے بعد لگتا ہے کہ جنگ جو ہے کہ اسٹیل میٹ کی صورت اختیار کر گئی ہے. اس میں اب ایران جو ہے کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہو گئی ہے. اب ایران اس مذاکرات پہ واپس جائے گا تو اس کی اپنی شرائط بھی ہوں گی، اور اس میں
اب اسرائیل کی پوزیشن مزید ویکن ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ظاہر ہے پوری کوشش کرے گا روس اور چین کی مدد سے کہ ہو جائے صلح، اور صلح کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کی سرحدیں بھی نہیں ملتی کہ ایک دوسرے کے علاقوں پہ قبضہ کر لیں. تو صلح تو ہوگی، لیکن کن شرائط پہ ہوگی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ گرچہ مقصد تھا ایران کی پوزیشن کو ویکن کرنا اس جنگ کی صورت میں، لیکن جنگ کی وجہ سے مجھے تو لگتا ہے ایران نے جو پچھلے 2 دنوں میں کارروائی کی ہے اس سے ایران کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے. مستحکم. اچھا انور اقبال صاحب، دوسرا یہ بتائیے گا اس بات کے کتنے چانسز ہیں، آلدو یو ایس اس لڑائی سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر چکا ہے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی اس اٹیک سے تعلق نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کچھ چانسز ہے کہ امریکہ آگے چل کر معاملات اگر بگڑتے ہیں تو اس جنگ کا حصہ بن جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر اسرائیل کو واضح طور پہ اتنے شکست ہوتی نظر آئی تو امریکہ ظاہر جنگ کا حصہ بن جائے گا. امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اسرائیل کو کسی بھی معاملے میں مڈل ایسٹ کے کسی بھی قوت کے سامنے میں شکست ہو، کیونکہ اس سے پھر امریکہ کی پوری جو مڈل ایسٹ پالیسی ہے وہ الٹ پلٹ ہو جائے گی. تو بالکل امریکہ ملوث ہوگا اگر اسرائیل واضح طور پہ ہارتا نظر آیا، لیکن اس سے کم پہ امریکہ ملوث نہیں ہوگا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے کہ یہ ایک ایسی لڑائی ہوگی جیسے افغانستان والی تھی جس کو جیتا نہیں جا سکتا. آپ یہ دیکھ لینا کہ ایران کا رقبہ جو ہے وہ پاکستان سے بھی بڑا ہے اور شاید افغانستان سے بھی بڑا ہے، 1.6 ملین ہے کلومیٹر شاید، اور اس کے بعد آبادی بھی ان کی 8 کروڑ سے زیادہ ہے. تو ایسے کسی ملک میں امریکہ کو ملوث ہونے کے لیے امریکہ کو بہت زیادہ وہ چاہیے ہوگی، فورس چاہیے ہوگی، اور امریکہ کو بہت زیادہ ٹروپس انوالو کرنی پڑیں گی سارے، یعنی پوری طرح جس طرح افغانستان میں تھا انوالو ہونا پڑے گا. وہ یہ حکومت امریکہ کی جو موجودہ حکومت ہے کبھی بھی نہیں چاہے گی، اور امریکہ میں کوئی بھی نہیں چاہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پوری کوشش کرے گا کہ امریکہ جنگ میں ملوث نہ ہو، اور صرف اسی صورت میں ہوگا جب اسرائیل کو کوئی واضح طور پہ شکست ہوتی نظر آئی. اور انور اقبال صاحب، آخر میں جاتے ہوئے آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہیں گے کہ ایک جو امریکہ کی کوشش تھی کہ جو یہاں پر ایئر بیسز موجود ہیں، امریکہ کے اڈے موجود ہیں مشرق وسطیٰ میں اور گلف بے میں، ان پر ایران اٹیک نہ کرے، اور اسرائیل کی ایک کوشش تھی کہ شاید ایران ان پر اٹیک کرے چاہے کہ امریکہ بھی جنگ میں شامل ہو جائے، جو کہ میرا خیال ہے تہران کی ایک اچھی اسٹریٹجی تھی. اب کیا ادھر یو ایس میڈیا اور وہاں پر کیا فیلنگز ہیں کہ کیا ایران وہاں اس طرف نہیں جائے گا اور صرف اسرائیل پر ہی فوکس رکھے گا اپنا؟ لگ تو یہی رہا ہے. اب تک تو یہی فیلنگ ہے کہ ایرانی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر وہ امریکی انہیں تنصیبات پہ حملے کیے تو اس میں ان کا نقصان ہوگا، کیونکہ لڑائی بڑھ جائے گی اور امریکہ پوری طرح اس میں شامل ہو جائے گا اس جنگ میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ میں اب بھی یہ فیلنگ ہے کہ ایران حملہ نہیں کرے گا امریکی اڈوں پر اور امریکی بحری بیڑے پر. انور اقبال صاحب واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ڈان نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.